नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। हम लोग शुरू कर रहे हैं सूरह साफ़ात। सूरह यासीन हम मुकम्मिल कर चुके हैं, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजन था बहुत सारे लोगों को कि शायद नहीं हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हमने उसको डिटेल में तफसीर के साथ उसका स्टडी किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब उसके बाद सूरह साफ़ात है, सूरा नंबर 37 37 और ये सूरा मक्की सूरा है। मतलब क्या है मक्की सूरा का? मक्की सूरा का मतलब ये है कि ये सूरा हिजरत से पहले नाजिल हुआ। मक्की मदनी ये किस पे से डिसाइड होगा? हिजरत से पहले या हिजरत के बाद, ठीक है। ये टाइम है, ये जगह नहीं है, या फिर ये वहां पे नाजिल हुआ ये चीज नहीं है, ठीक है। तो मक्की सूरतें ऐसी भी हैं जो मक्के के बाहर भी नाजिल हुई, ठीक है। जंग में भी नाजिल हुई हैं। मक्के में तो जंग नहीं थी, लेकिन मदनी सूरतों का भी ऐसी है कि बाज सूरतें मतलब मदीना से बाहर नाजिल हुई, जैसे जंग बदर में थे तब भी आयतें नाजिल हुई है। तो मक्की और मदनी हम किस पे से डिसाइड करते हैं? वो हिजरत से पहले या हिजरत के बाद। अगर मक्की है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 साल मक्के में थे। तो जब तक आप 13 साल मक्के में थे, तो उन 13 साल में जो भी सूरे नाजिल हुए हैं उसको कहेंगे मक्की सूरतें। और जो भी 13 साल के बाद नाजिल हुई हैं 10 साल में, तो वो सूरतें हैं मदनी सूरत, ठीक है। चाहे वो कहीं भी नाजिल हो, हजर में या सफर में, कहीं। तो ये सूरा कौन सा सूरा है? ये मक्की सूरा है। अब मक्की सूरतों में भी 13 साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में थे, यानी आप समझ लीजिए ऑलमोस्ट 4 4 4 साल आप डिवाइड करिए, ठीक है। 4 साल, 4.25 साल ऐसे। तो जो शुरू के 4 साल है उसको क्या कहेंगे? इब्तिदाई मक्की दौर। इब्तिदाई यानी स्टार्टिंग। उसके बाद फिर दरमियानी मक्की दौर, उसके बाद के 4 4.25 साल, ठीक है। फिर उसके बाद के और 4 साल 4.25 साल जो है उसको क्या कहेंगे? उसको आखिरी मक्की दौर, ठीक है। तो इस तरह से 3 हिस्सों में भी वो मक्कन जो पीरियड है, मक्की दौर जो है उसको तकसीम किया गया, उसको डिवाइड किया गया। अब शुरू के जो 4 साल थे उसमें कैसा था कि 3 साल तक तो इस्लाम को छुपा के रखा गया था, ठीक है, यानी खुफिया तौर पर रखा गया था। उसके बाद 3 साल के बाद अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि अब अलल ऐलान सबको बता दो, दावत व तबलीग का काम करो। फिर उसके बाद फिर अलग मराहल थे, ठीक है। उसके बाद फिर जो लास्ट का जो दौर था मक्की का, तो वो मक्की दौर बहुत ज्यादा एक शिद्दत वाला था। बहुत तकालीफ दिए जा रहे थे, ताजीब दी जा रही थी। किसको? अहले ईमान को, जो मुसलमान होते, जो इस्लाम कबूल करते, उनको बहुत ज्यादा तकलीफें दी जाती। मैं ये क्यों बता रही हूँ आप लोगों को? ये इसलिए बता रही हूँ कि आप लोगों को जब आप सूरा जब पढ़ते हैं तो उससे पहले आप इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना जरूरी है। ये इसलिए क्योंकि ये सूरे को आपको समझना है तो ये किस टाइम पे नाजिल हुई है, उस वक्त के हालात क्या थे, क्या गुजर रहा था मुसलमानों पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और फिर उस वक्त क्या आयतें नाजिल हुई, ठीक है। देखिए, कुरान जो है ना, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही लिए या सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम के लिए ही नहीं नाजिल हुआ है। कुरान तो ये कयामत तक के लिए मौजूज़ा है, ठीक है। आप कुरान को जब भी आप खोलेंगे, जब भी आप परेशान रहेंगे, जिस नीयत से भी आप, जैसे कुरान पढ़ने के लिए एक मकसद क्या होना चाहिए? वो आप कुरान खोल रहे हैं, आपका मकसद क्या होना चाहिए? अल्लाह ताला हमको इससे हिदायत दे, ठीक है। अल्लाह ताला हमको इससे अंधेरों से निकाल के रोशनी में लाए, राइट। तो जब हम ये सोच के कुरान खोलते हैं, मसलन आप कोई परेशानी में हैं, ठीक है, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा आप एक तरह से डिप्रेशन में हैं, ठीक है, तो उस वक़्त आप ये चाहते हैं कि अल्लाह ताला मुझे इसका सॉल्यूशन बताए, मुझे अल्लाह ताला ये जो बेचैनी है इसको दूर करे, मुझे इसका हल बताए। तो आप फ़ौरन कुरान खोलिए, आपको वही आयतें अल्लाह ताला बताएँगे, वही आयतें आपके सामने आएँगी जिसमें आपका सॉल्यूशन रहे। और ये मौजज़ा है, ये होता है।
لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ جب ہم وہ نیت سے کھولتے ہیں، اس نیت سے ہم پڑھتے ہیں، ہم جب اس چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، ورنہ ہمارا تو قرآن پڑھنا کیسا ہے، بس رواں 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 ناظرہ پڑھتے ہیں، ختم۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اس کا بھی فائدہ، اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے ثواب رکھا ہے، لیکن اس کے بیونڈ، اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس سے ہم کو، جس مقصد کے لیے قرآن آیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ کیسے پتہ چلے گا کہ کیسے ہم اس سے ہدایت حاصل کریں؟ تو جب آپ اس کو تفسیر پڑھیں گے، اس کا آپ جب ترجمہ پڑھیں گے، آپ اس کو جانیں گے، تبھی تو ہم کو پتہ چلے گا کہ قرآن میں کیا ہے، رائٹ؟ تو یہاں پہ میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ پھر یہ سورہ کب نازل ہوا ہے؟ اب تین تین دور ہو گئے ہیں، ابتدائی، درمیانی، آخری۔ تو یہ سورہ درمیانی دور میں نازل ہوا۔ اب درمیانی دور یعنی اس کے بھی 4 سال ہے، اس میں بھی 1 سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال ایسے ہیں۔ تو اس میں بھی آخری دور میں، مطلب درمیانی دور اب ختم ہو رہا تھا، اس کے بھی آخری دور میں یہ سورہ نازل ہوا، ٹھیک ہے؟ تو یہ اتنا آپ نے یاد رکھنا ہے۔ تو درمیانی دور مطلب کیسا کہ ابھی اتنا زیادہ، مطلب وہ تو دعوت و تبلیغ کا کام ہو رہا تھا، سب کو پتہ چل گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا گیا ہے، قرآن اس طرح سے وحی کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، رائٹ؟ یہ سب چیزیں پتہ چل گئی تھی، لیکن ابھی اتنا شدت نہیں تھی کس کی؟ ظلم کی۔ تو اس طرح سے آپ نے اس کو یاد رکھنا، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پہ نا یہ سورہ میں، سورہ صافات میں شروع میں ملائکہ کا ذکر ہے، ملائکہ یعنی فرشتوں کا ذکر ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھیے اس سے پہلے ہم سورہ نمبر سورہ یاسین ہے، یاسین سے پہلے سورہ 35، سورہ فاتر، ٹھیک ہے؟ تو سورہ فاتر میں بھی ہم نے فرشتوں کا ذکر پڑھا ہے، ٹھیک ہے؟ سورہ فاتر کے ہم نے شروع میں پڑھے ہیں نا، فرشتوں کا ذکر وہاں پہ بھی آیا ہے۔ تو فرشتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ کیوں کرتے ہیں؟ right؟ فرشتوں کا ذکر جیسے وہاں پہ کیا آیا تھا کہ فرشتوں کے 2 پر ہیں، اور 3 ہیں، اور کسی کے 4 ہیں، رائٹ؟ اللہ تعالیٰ جس طرح سے پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے، یزید فی الخلق ما یشاء، زیادہ کرتا ہے جس کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر، رائٹ؟ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتر میں بھی کس کا ذکر کیا ہے؟ ملائکہ کا۔ تو یہاں بھی اس صورت کے شروع میں بھی آپ کو ملائکہ کا ذکر ملے گا، فرشتوں کا ذکر ملے گا۔ اچھا، ملائکہ سنتے ہی آپ کو ذہن میں کیا آنا چاہیے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے 3 طرح کی مخلوق بنائی ہے، جو جو مین مخلوق ہے، رائٹ؟ جن کو ہم عاقل کہتے ہیں، رائٹ؟ وہ کیا ہے؟ ملائکہ، انسان اور جن، ٹھیک ہے؟ تو ملائکہ جو ہے وہ 100% اوبیڈینس ہے، مطلب 100% وہ فرما بردار، تابع دار ہے، ٹھیک ہے؟ تو ملائکہ ایسی مخلوق ہے جن کا کوئی اختیار نہیں ہے، مطلب وہ یہ نہیں کر سکتے کہ نہیں آج تھوڑا موڈ نہیں ہے، آج اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے یہاں پہ بارش برسانے کا، لیکن آج موڈ نہیں ہے تو آج نہیں ہوگا، نہیں، یہ نہیں کر سکتے، right؟ کیونکہ ملائکہ وہ 100% کیا ہے؟ فرما برداری کرنے والی مخلوق ہے۔ جن اور انسان کا کیا حال ہے؟ انسان کو اور جن کو اللہ تعالیٰ نے چوائس دی ہے، اختیار دیا ہے۔ کیا اختیار دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا انتظام کر دیا، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ ہدایت ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، سب کچھ بتا دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے چوائس دی، اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ 2 راستے ہیں، ٹھیک ہے؟ چاہے تو صحیح راستے سے، صحیح راستے پر چلو، جنت الفردوس کا راستہ ہے، چاہے تو غلط راستے پر جاؤ، جہنم کا راستہ ہے، سب کچھ بتا دیا، واضح طور پر بتا دیا گیا، ٹھیک ہے؟ اور یہ نہیں ہے کہ قرآن صرف ہمارے لیے ہی یا ہم کو ہی بتایا گیا ہے، اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ رسولوں کے ذریعے سے ہدایت کا انتظام کرتے رہے پہلے کی امتوں میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے بھی اللہ تعالیٰ وہی نازل کرتے تھے، رسولوں کو بھیجتے تھے، اور وہاں کی قوم کے لیے اور جو بھی لوگ تھے ان کے لیے ہدایت کا انتظام کیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو قرآن کیا ہے پھر ہمارے لیے؟ ہدایت ہے، ہدایت کا ذریعہ ہے، رائٹ؟ تو جن اور انسان کو اللہ نے کیا کیا ہے؟ چوائس دی ہے، رائٹ؟ اب چوائس دی ہے، اختیار دیا ہے، اب دیکھتے ہیں ہم کس طرح سے من مانیاں کرتا ہے، اپنی مرضیاں چلاتا ہے، رائٹ؟ کس طرح سے ظلم کرتا ہے ایک دوسرے پر، right؟ تو اب یہاں پہ شروع میں اس سورے کے
فرشتوں کا ذکر ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ سورہ میں آپ دیکھو فرشتوں کو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کاموں پر، الگ الگ مختلف کاموں پر اللہ تعالیٰ نے لگایا ہے، اور وہ کس طرح سے اطاعت کرتے ہیں، کس طرح سے تابع دار ہیں، کس طرح سے وہ اللہ کے کام میں ایک دم لگے ہوئے. رائٹ. تو اس سورے کا پھر مضمون کیا سمجھیں گے ہم؟ مضمون کیا ہوتا ہے؟ مطلب مضمون یہ ہوتا ہے، تھیم یہ ہوتا ہے کہ وہ سورہ انہی کے اطراف گھومتا ہے، یہی 2-3 الفاظ کے اطراف گھومتا ہے. ٹھیک ہے، اطاعت اور فرما برداری. ٹھیک ہے، تو کیا تھیم ہے؟ اطاعت اور فرما برداری. اب یہاں پہ کیا کہیں گے؟ سورہ صافات. صافات کس سے ہے؟ صافات صف سے ہے. صاد فا فا، اس کے 3 اس کے جو روٹ لیٹرز ہیں، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ صاد فا فا. عربی میں جتنے بھی الفاظ ہوتے ہیں وہ 98%، 99% وہ 3 لیٹر کے ہی ہوتے ہیں. اس میں جو ایکسٹرا لیٹر لگتے ہیں وہ یا تو اس کو جمع بناتے ہیں، یا اس کو واحد بناتے ہیں، یا مثنیٰ بناتے ہیں، یا کچھ اور کام کے اس میں ہونے کا بیان بھی رہتا ہے. یہ ساری چیزیں رہتی ہیں، لیکن اصل میں اس کا جو مادہ رہتا ہے وہ صرف 3 حروف کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو صافات میں یہ جو الف تا ہے، ٹھیک ہے، یہ الف تا کیا ہے؟ یہ جمع کا صیغہ ہے، یعنی زیادہ. ٹھیک ہے، 2 سے زیادہ کے لیے الف تا آتا ہے مؤنث کے لیے. تو اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں سورہ کیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان. پارہ نمبر ہے 23. جی، سورہ یاسین کے بعد ہے سورہ صافات. دیکھیں، ایک سورہ ہے سورہ صف، ٹھیک ہے، وہ سورہ نہیں ہے، یہ ہے الصافات. ٹھیک ہے، تو تھوڑا سا فرق ہے اس میں. چلیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصافات صفا. ٹھیک ہے، اب صافات صف سے ہے، صاد فا فا. صف کا میننگ کیا ہے؟ صفے باندھنا. صف کس کو کہتے ہیں؟ جی، مائک بند کر لیجیے. جی، تو صافات کا میننگ کیا ہے پھر؟ صفے باندھنا. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ اب یہ مؤنث کا صیغہ آیا ہے، والصافات صفا فالزاجرات زجرا والتالیات ذکرا. ٹھیک ہے، میں دیکھیے تجوید سے نہیں پڑھ رہی ہوں. ٹھیک ہے، کیوں تجوید سے نہیں پڑھ رہی ہوں؟ کیونکہ ایک ایک حروف کو ادا کرنا پڑتا ہے، ایک ایک لفظ کو ادا کرنا پڑتا ہے، تاکہ یہ نصب ہے، رفع ہے، جر ہے، یہ پتہ چلے. ٹھیک ہے، تو چونکہ ہم گرامر کے اسٹوڈنٹ ہیں، عربک کے اسٹوڈنٹ ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں کیا میننگ نکل رہا ہے، اس لیے میں اس کو پورا ادا کرتے ہوئے پڑھ رہی ہوں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اور یہاں پہ واو جو ہے یہ واو قسمیہ ہے. ٹھیک ہے، قسمیہ مطلب کیا ہے؟ قسمیہ یعنی قسم کھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیے قسم کیوں کھائی جاتی ہے؟ قسم اس لیے کھائی جاتی ہے کہ اس بات میں تاکید ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس بات میں تاکید ہوتی ہے تبھی قسم کھائی جاتی ہے. کیا ہم کو بھی قسم کھانا چاہیے؟ ہم کو اجازت نہیں ہے قسم کھانے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ انجیر کی قسم کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ رات کی قسم کھاتے ہیں، دن کی کھاتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ مطلب ہم قرآن میں دیکھتے ہیں ضحیٰ کی قسم کھاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کھا سکتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، رائٹ. لیکن مخلوق کو اجازت نہیں ہے قسم کھانے کی. اگر بہت زیادہ آپ کو ایک ایسی شدت ہے کہ آپ کو آپ کی بات ایک دم کوئی مان ہی نہیں رہا ہے، پروف کرنا ہے، بہت ضرورت ہے، تبھی آپ کو اجازت ہے، وہ بھی صرف اور صرف اللہ کی قسم. ٹھیک ہے، ہم انجیر کی قسم نہیں کھا سکتے، ہم زیتون کی قسم نہیں کھا سکتے. ٹھیک ہے، ہم کسی اور کی قسم، ماں کی نہیں کھا سکتے، باپ کی نہیں کھا سکتے، بھائی کی نہیں، کسی کی نہیں. تو ہم کو کس کی اجازت دی گئی ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کی، اور وہ بھی شدید ضرورت پڑنے پر. اچھا، قسم کیوں کھائی جاتی ہے؟ قسم اس لیے کھائی جاتی ہے کہ وہاں پر آپ کو تاکید بتانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مطلب یہ پکی بات ہے. اچھا، کبھی آپ نے ایسے سنا ہے قسم جس کی کھائی جا رہی ہے تو وہ چیز پتہ ہی نہیں ہے کسی کو؟ ٹھیک ہے، مثلاً کوئی قسم کھا رہا ہے ایلین کی، ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، یا کوئی ایسی قسم کھا رہا ہے جو چیز ہے ہی نہیں پتا. ایسا نہیں ہوتا. قسم کس کی کھائی جاتی؟ قسم اس کی کھائی جاتی جس کو آپ بہت اہم سمجھتے ہیں، جو چیز آپ کو جو چیز سب کو پتہ رہتی ہے.
जिन्होंने वो चीज को देखा होता है उसकी कसम खाई जाती है, राइट। तो अच्छा, एक बात ये भी याद रखिए, अल्लाह ताला को कसम खाने की जरूरत है? अल्लाह ताला को ताकीद की जरूरत है बात को बताने के लिए? नहीं है जरूरत। फिर अल्लाह ताला क्यों कसम खा रहे हैं? अल्लाह ताला ताकीद के लिए कि ये बहुत अहम बात है, बहुत ज्यादा अहम बात है, राइट। अल्लाह ताला के तो अल्फाज ही काफी है, अल्लाह का कलाम है, अल्लाह मालिकुल मुल्क है, उसका कलाम है, उसके वर्ड्स हैं, उसके अल्फाज हैं, बस इतना ही काफी है, राइट। लेकिन इंसान जिन ऐसी मखलूक है, हर धर्म, राइट, जिद्दी, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उसको पता नहीं है अभी तो कुरान में क्या है, right? इतने साल हमने गुजार दिए हैं, हमारी बस फिक्रें क्या है? दुनिया, दुनिया, दुनिया ही हमारी फिक्र है, हम उससे बाहर निकलते ही नहीं। हर एक कोई ना कोई गम है दुनिया का, राइट। किसी को शोहर का गम, शोहर की फिक्र, किसी को बीवी की, किसी को औलाद की, हाँ? किसी को जॉब की, राइट। सब कुछ मिल जाए फिर घर की, घर भी मिल जाए तो फिर और घर, राइट। तो बस हमारी फिक्रें कहाँ तक महदूद है? घर, ये दुनिया, ये सारी मताओ, मताओ दुनिया, ठीक है। तो हम कभी उससे आगे नहीं बढ़ते, हम कभी सोचते भी नहीं कि हमारी जो पिछली जो जिंदगी हम गुजारे हैं वो जिंदगी कितनी फास्ट गुजरी है, राइट। देखिए हम साल भर रमजान का इंतजार करते हैं, रमजान तो ऐसे आता है ऐसे चले जाता है, पता भी नहीं चलता, चाहे जैसे एक दिन हो। सब एक्सपीरियंस करते हैं, सब इस बात का एतराफ करते हैं, सब मानते हैं कि किस तरह से हमारे दिन गुजर रहे हैं, हमारे घंटे गुजर रहे हैं, राइट। और हम किन कामों में गुजार रहे हैं ये भी हमको पता है, हमसे ज्यादा कोई बेहतर नहीं जानता हम हमारी अपनी शख्सियत को, ठीक है। तो हमारी फिक्र क्या होनी चाहिए? हमारी फिक्र होना चाहिए आखिरत, ठीक है। जब भी हम देखिए, अल्लाह ताला ने मना नहीं किया है दुनिया कमाने से, दुनिया को इस्तेमाल करने से, राइट। अल्लाह ने रखा है जीनत, अल्लाह ताला खुद कहते हैं कुरान में कि हमने जीनत रखी है, राइट, दुनिया की जिंदगी में, औरतों में, घोड़ों में, औलाद में, सारी चीजों में। लेकिन इन्हीं के हो नहीं जाना है, राइट। ये कहा गया है कि तुम इस्तेमाल करो लेकिन तुम सामने क्या रखो? आखिरत। क्यों कहा गया है ये इसलिए कहा गया है कि तुम इससे दुरुस्त रहोगे, अपनी इस्लाह करते रहोगे। वरना क्या होगा? वरना ये होगा कि हम जैसे होता है, सिर्फ दुनिया में ही लगे रहते हैं, उसकी फिक्र रहती है हमको। हम कभी कुरान खोल के इतनी तौफीक हमको नहीं होती कि हम इसको समझें, इसको पढ़ें, इसमें क्या है, अल्लाह ताला ने क्या लिखा है और किसके लिए है, हमारे लिए क्या सबक है। हम कभी फिर ये चीज से आगे नहीं बढ़ते, ठीक है। तो यहाँ पे अल्लाह ताला कह रहे हैं वस्साफाती सफ़न, ठीक है। और सफ सफ यानी लाइन, किसको कहते हैं? सफ लाइन को कहते हैं, रो को, ठीक है। अल्लाह ताला कसम खा रहे, कसम है सफ़े बांधने वालियां। अब यहाँ पे अलिफ ता है तो मैं मोनस के तौर पे ये एक लफ्जी रियायत के तौर पे ट्रांसलेट कर रही हूँ, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पे ना, पहले ये आयत पढ़ लेते हैं। कसम है सफ़े बांधने वालों की, सफ़न मज़दर आया है, यानी सफ़े बांधना, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे अल्लाह ताला कह रहे हैं, कसम है सफ़े बांधने वालों की जो सफ़े बांधते हैं, या सफ़े बांधना, यानी यहाँ पे मज़दर जब आया ना तो ये किस लिए आता है? ताकीद के लिए आता है। कसम भी ताकीद के लिए और उसका एक इसम भी आ रहा है, मज़दर भी आ रहा है, वो भी ताकीद के लिए, ठीक है। तो सफ़ के दो माने, एक माना क्या है सफ़ का? लाइन बनाना, हम्म? लाइन बनाना है ना, जैसे आपको पता है आप लोग तरावी को जाते हैं, नमाज को जाते हैं, तो आपको पता है सिर्फ सफ किस तरह से बांधी जाती है, ठीक है। इसका एक और माने आता है पर खोलना, ठीक है। पर खोलना है विंग्स अपने स्ट्रेच करना, ठीक है। और इसका सूर्य मुल्क में भी जिक्र आता है, वो भी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो सफ बस्ता है यहाँ पे कहा जा रहा है, और ये जो है ये किसके लिए आ रहा है? फज़्ज़ाजिराती ज़ज्रन, और डांट देने वालों की, यानी अल्लाह ताला फिर से ये कसम का ही यहाँ पे अतफा रहा है। फिर डांटने वालों की, जजरन डांटना, यानी डांटते हैं, झिड़कते हैं, हाँ, जिस तरह से झिड़का जाता है, डांटा जाता है, उनकी भी कसम। फत्तालियाती जिक्रन, बस तिलावत करने वालों की, जिक्रन, किसका? जिक्र की। जिक्र यानी कुरान को भी जिक्र कहते हैं, ठीक है। तो कुरान की तिलावत नसीहत करने याद वाले, है।
ہاں نصیحت بھی آتی ہے، ٹھیک ہے. تو ان کی بھی قسم کھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے، قرآن کی تلاوت کرنے والوں کی بھی قسم. ان اور وہ قسم کیا ہے؟ ان الہکم لواحد. ٹھیک ہے، اب قسم کھا رہے ہیں، جیسے قسم ہے اللہ تعالیٰ کی، اب آگے کیا ہے؟ وہ جو بات کہی جاتی ہے نا، وہ کیا ہے؟ وہ یہاں پہ ہے، ٹھیک ہے، جواب قسم کہتے ہیں جس کو. ان الہکم لواحد، بے شک تمہارا الہ، لا یہاں پہ اور تاکید ہے، یقیناً ضرور، واحد ایک ہے، تمہارا الہ صرف اور صرف ایک ہے. یہ بات کی قسم کھائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے. دیکھیے اب والصافاتی صفا، یعنی نماز کی جو صفوں کی طرح ہے، فرشتوں کی بھی اسی طرح صفے ہیں. فرشتے آسمان میں ایسے ہی صفے بناتے ہیں جیسے دنیا میں لوگ نماز میں صفے بناتے ہیں، نماز میں جو لائن سے کھڑے ہوتے ہیں، اسی طرح فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سننے کے لیے آسمان میں کس طرح سے ہوتے ہیں؟ صفے بناتے ہیں. اور کہا گیا ہے کہ جب وہ ہوا میں کھڑے ہوتے ہیں تو وہ اپنے پروں سے قطار بناتے ہیں، لائن بناتے ہیں پروں کے ذریعے، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ اللہ جو چاہتا ہے انہیں حکم دیتا ہے. اس کے تعلق سے ایک حدیث میں آتا ہے، یہاں پہ میں حدیث بھی شیئر کرتی ہوں. جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس طرح صفے نہیں بناتے جس طرح فرشتے اپنے رب عز و جل کے پاس بناتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا صحابہ کو؟ کیا تم اس طرح صف نہیں بناتے جس طرح فرشتے اپنے رب کے پاس صفے بناتے ہیں؟ ہم نے پوچھا، فرشتے اپنے رب کے پاس کس طرح صفے بناتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پہلے ابتدائی یعنی اگلی صفوں کو پورا کرتے ہیں اور صف میں ایک دوسرے سے مل کر کھڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ہم مسجدیں جاتے ہیں تو ہم کس طرح سے کھڑے رہتے ہیں؟ کیا ہم اگلی صف کو پورا کرتے ہیں یا پھر ہم فین کے نیچے یا پھر ایسی جگہ پر جہاں پہ اچھی ہوا آ رہی ہے، کمفرٹ ہے، وہاں پہ بیٹھتے ہیں، آگے کی لائن پوری کھلی ہے، گیپ ہے، کس طرح سے کرتے ہیں؟ اپنا اپنا جائزہ لینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے کہ پہلے اگلی صف کو پورا کرنا ہے. اور آپ کو پتا ہوگا جو پہلی صف ہوتی ہے نا، اس پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، رائٹ. تو ہم کو بھی کس طرح سے صفیں بنانا ہے، صف بندی کرنا ہے ایک دم پراپر طریقے سے. اور دیکھیے یہ بھی یاد رکھیے کہ ہمارے جو شولڈر ہیں وہ دوسرے کے شولڈر سے لگنا چاہیے، ہمارا جو پیر ہے وہ دوسرے کے پیر کے ساتھ چپکنا چاہیے، ٹھیک ہے، کوئی گیپ نہیں ہونا چاہیے. اس طرح سے صفیں بنانا چاہیے، رائٹ. تاکہ دیکھیے گیپ رکھیں گے تو شیطان آئے گا، شیطان آئے گا تو کیا کرے گا؟ خلل کرے گا. اور ویسے بھی ہمارے نمازوں میں کتنا خلل ہوتا ہے، رائٹ. ہمارے نماز میں صرف اللہ ہی یاد نہیں آتا ہمیں، باقی سب چیزیں یاد آتی ہیں. اور اوپر سے ہم یہ گیپ رکھ کے اگر نماز پڑھتے ہیں، یہ جماعت کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں شیطان گھس جاتا ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے، برا بن عازب رضی اللہ عنہ، برا بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کے درمیان ایک طرف سے دوسری طرف کو چلے جاتے، آپ ہمارے سینوں اور کندھوں پر ہاتھ پھیرتے اور فرماتے آگے پیچھے مت ہو. کیا کہتے؟ کہ تم آگے پیچھے مت ہو. تو جب آپ کھڑے رہتے ہیں تو آپ کے پیروں کو بھی دیکھنا ہے کہ سب کے پیر ایک لائن میں ہے یا نہیں ہے، کوئی آگے کوئی پیچھے اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. تو ایک تو کیا ہے؟ گیپ کو فل کرنا ہے، دوسرا یہ کہ ایک دوسرے کے ساتھ برابر کھڑے ہونا، آگے پیچھے نہیں ہونا. ایک اور حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے پیچھے مت ہو ورنہ تمہارے دلوں میں بھی اختلاف آ جائے گا، ٹھیک ہے. آگے پیچھے مت ہو، کیوں؟ کیونکہ تمہارے دلوں میں بھی اس طرح آگے پیچھے اختلاف آ جائے گا. ایک اور حدیث میں آتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے بے شک اللہ پہلے صفوں میں آنے والوں پر رحمت نازل کرتا ہے، ٹھیک ہے. حدیث کے الفاظ کس کے؟ پہلے جو صف ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی کیا ہوتی ہے؟ رحمتیں نازل ہوتی ہیں.
اور اس کے فرشتے پہلی صف والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں. Right؟ تو صفیں باندھنا کیا ہے پھر؟ صفیں باندھنا کیا ہے؟ یہ فرشتوں کی صفت ہے. فرشتے اس طرح سے کرتے ہیں. اور وہ کب کرتے ہیں؟ اللہ کا حکم سننے کے لیے، فرما برداری کے لیے، اطاعت کے لیے. ہم؟ ایک اور حدیث یہاں پہ آتی ہے، مسلم کی ہے. سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں لوگوں پر 3 باتوں کی وجہ سے فضیلت دی گئی. 3 باتوں کی وجہ سے ہم کو فضیلت دی گئی ہے. ایک بات کیا ہے؟ ہماری صفیں فرشتوں کی صفوں کی جیسی ہے. فرشتوں کی صفیں جس طرح سے ہے اس طرح سے ہم بھی صفیں بناتے ہیں، مثل ہے. دوسری چیز، ہمارے لیے ساری زمین نماز کی جگہ بنا دی گئی. ساری زمین ہمارے لیے جائے نماز ہے، نماز کی جگہ ہے. تیسری چیز، اور ہمارے لیے زمین کی مٹی پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دی گئی. ٹھیک ہے، اس وقت جب ہمیں پانی نہ ملے. Right؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وَالصَّافَّاتِ صَفًّا، قسم ہے صفیں بنانے والوں کی، جو صف بناتے ہیں. Right؟ دیکھیے صف کا نا اگر آپ کو ذہن میں لانا ہے تو آپ کسی بھی بہترین پریڈ کا منظر اپنے ذہن میں لائیے. پریڈ کس طرح سے ہوتی ہے نا، جیسے آپ نے دیکھے ہوں گے نا 15 اگست کو یا 26 جنوری کو کس طرح سے وہ پوری ایک ان کی پریڈ نکلتی ہے، اس کو ذہن میں لائیے. بڑا ہجوم ایک صفیں باندھ کے نکلتا ہے، رائٹ، پورے ڈسپلین کے ساتھ. اکٹھے قدم رکھتے ہیں، اکٹھے قدم اٹھاتے ہیں. رائٹ؟ تو فرشتے بھی اپنے رب کے حضور بے ترتیب سے نہیں رہتے، یا بے ترتیب سے نہیں ٹھہرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم سننے کے لیے، اس کی عبادت کے لیے، اس کی تسبیح کے لیے ایک دم مکمل ڈسپلین کے ساتھ ہوتے ہیں، صفیں بنا کر کھڑے ہوتے ہیں. رائٹ؟ اور صف بنانا بیسیکلی کیا ہے؟ امت مسلمہ کا شعار ہے. شعار کس کو کہتے ہیں؟ شعار یعنی نشانی، سمبل، پہچان ہے. ٹھیک ہے، جو کہ اب ہمارے اندر نظر نہیں آتا. نماز کے لیے آتے ہیں اور گاڑی کہیں بھی پارک کر دیتے، آڑی ٹیڑھی، آنے والے جانے والوں کو بس راستہ ہی نہیں ہے کدھر سے جانا ہے. وہیں پہ سمجھ میں آتا ہے کہ کس طرح سے ڈسپلین ہے. تو دنیا میں انسانوں سے پہلے کس نے صفیں بنائی؟ فرشتوں نے. اور ویسے بھی اپنے آپ کو صف میں شامل کرنا یہ ایک ڈسپلین کی علامت ہے، اطاعت کی علامت ہے، تابعداری کی علامت ہے، سبمیشن. کیونکہ دیکھیے صفیں وہی توڑتا ہے جس کے اندر اطاعت نہیں ہوتی، تابعداری نہیں ہوتی، جو تواضع نہیں رکھتا، ہمبل نہیں ہوتا، جو اپنی من مانی کرنا چاہتا ہے. وہی چاہتا نا کہ میں سب سے الگ رہوں، اپنی مرضی. بعض اوقات آپ نے یہ بھی ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ کسی کو آپ کہہ رہے ہیں نزدیک آ جاؤ، پاس کھڑے رہیں گے، صف بناتے ہیں، کہتے ہیں نہیں تم تمہارا کھڑے رہو، ہم ہمارا کھڑے رہو، اپنی مرضی. سب سے الگ ہو کر جینا چاہتے، اپنی مرضیوں سے بیٹھنا، کھڑے ہونا، یہ جو چاہتے ہیں نا، یہ کیا ہوتا ہے پھر؟ یہ اپنے خواہشات کی پیروی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو صافات یہاں فرشتوں کی صفت کے طور پر آیا ہے. اور دیکھیے آگے جا کے نا پھر اسی سورے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ اسی سورے میں سورہ صافات میں ہی آیت نمبر 164، 65 اور 166 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما منا الا لہو مقام معلوم، اور نہیں ہم سے کوئی مگر اس کے لیے مقام ہے، ایک معلوم جگہ ہے. ٹھیک ہے، وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ، اور بے شک ہم ہی ہیں صافون، سب سے ہی سب بنانے والے. ٹھیک ہے، تو یہ فرشتے کہہ رہے ہیں یعنی ہم بے شک یقیناً ہم سب بنانے والے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور ہم بے شک ضرور ہم ہی تسبیح کرنے والے. ٹھیک ہے، اور صف جو ہے نا یہ ایک یونٹی کی بھی علامت ہوتی ہے. صف جو بناتے ہیں نا یہ ایک اتحاد کی بھی علامت ہوتی ہے، مضبوطی کی علامت ہوتی ہے. صف میں ایک روب ہوتا ہے، بھیڑ میں روب نہیں ہوتا. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہر کام کے اندر ڈسپلین، ترتیب،
اور ایک ہم آہنگی، ہارمونی، یہ بے حد ضروری ہے. اور خاص طور پہ تو وہاں جہاں پہ سب لوگ مل کر کام کرتے ہیں، رائٹ؟ تو یہ بہت ضروری ہے ڈسپلین اور یہ ترتیب، آرگنائز. اوکے. اب یہاں پہ یہ صافات جو ہے، ایک تو معنی اس کے کیا لیے گئے ہیں؟ صف بنانا. ٹھیک ہے. اس کے ایک اور معنی ہے جو میں آپ کو بتائی ہوں، پر پھیلانے کے. رائٹ؟ پر پھیلانا کیا ہوتا ہے؟ پر پھیلاتے ہیں، جیسے پرندوں کو آپ نے دیکھا ہے، رائٹ؟ کس طرح سے پر پھیلاتے ہیں، اور کب پر پھیلاتے ہیں فرشتے، سوری پرندے؟ جب وہ اڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، رائٹ؟ ریڈی ٹو ٹیک آف. تو پر پھیلانا یہ ایک دراصل کیا بتاتا ہے؟ تیاری کی علامت، ریڈی ہے. جیسے سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اولم یرو الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن. کیا بھلا نہیں انہوں نے دیکھا کہ پرندوں کی طرف وہ کس طرح سے ان کے اوپر صف بستا ہے، یعنی صفیں بنائے ہیں، اور وہ یقبضن، صفیں بناتے ہیں یعنی وہ اڑان پر پھیلائے ہوئے ہیں، اڑان کے لیے تیار ہیں. اور وہ یقبضن، اور قبضے میں ہے یعنی ایک جگہ ہو گئے، سمیٹ لیے ہیں. رائٹ؟ تو صف کے دو معنی کیا ہے؟ ایک تو صفیں بنانا، لائن بنانا، اور دوسرا معنی ہے پر کو پھیلانا. ٹھیک ہے. تو پرندہ جب پر پھیلاتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا وہ زیادہ خوبصورت لگتا ہے بنسبت اس کے کہ سارے پر ایک جگہ لے کے چنمن ہو کے بیٹھ جائے. رائٹ؟ تو یہاں دوسرا معنی کیا ہے پھر اس کا؟ پر پھیلانا. ٹھیک ہے. پہلا لائن بنانا، صف بنانا، اور دوسرا ہے پر پھیلانا. ٹھیک ہے. تو والصافات صفن کا کیا مطلب ہے؟ قسم ہے ان فرشتوں کی جو پر پھیلائے ہوئے ہیں، اڑنے کو تیار ہیں. یعنی بہت توجہ کے ساتھ اللہ کا حکم سننے کے لیے تیار ہے. جو ہی حکم ملے اللہ کا، فوراً آن کی آن میں اس پر عمل کرتے ہیں، بالکل تیار ہیں، کوئی سستی نہیں دکھاتے، اطاعت کرتے ہیں ہمیشہ. وہ ایسا نہیں کرتے کہ سن لیا ابھی کریں گے، بعد میں کریں گے، چلو تھوڑا ٹائم ریسٹ کرتے ہیں، ابھی تو آیا ہے، ٹال مٹول نہیں کرتے. وہ ایسے ہی ہیں جیسے پرندے پر پھیلائے ہوئے ہیں، بس اڑنے کو تیار ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا پرندوں کو اڑنے میں کتنی دیر لگتی، فوراً اڑ جاتے، پتہ ہی نہیں چلتا، ایک اشارہ ہی کافی ہوتا ہے، یوں. تو اسی چیز کو ذہن میں رکھیے، اور ایک دم اب آیت کو سمجھنے کی کوشش کریے کہ فرشتے جو ہے نا، یہ بھی بالکل اسی طرح سے تیار ہیں، پر پھیلائے ہوئے ہیں، صف باندھے ہوئے ہیں، بس ایک اشارہ چاہیے اللہ تعالیٰ کا، وہ فوراً اس حکم کی طرف کیا کرتے ہیں؟ لپک پڑتے ہیں، دوڑ پڑتے ہیں. اور یہ اسی وقت ہوتا ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو ڈسپلین میں رکھے، اطاعت کے لیے تیار رکھے، اور اپنی زندگی میں کوئی مقصد رکھے. کیونکہ صف کس چیز کا سمبل ہے؟ صف یعنی ڈسپلین، آرگنائزیشن، زندگی میں ترتیب. اور اس سورے کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ اس کا تھیم کیا ہے؟ اطاعت، فرما برداری، تابعداری. اور اس کے لیے کس کی مثال دی جا رہی ہے؟ فرشتوں کی. اور پھر ان کی قسم کھائی جا رہی ہے، والصافات صفا. اب یہاں پہ دیکھیے مونس کا صیغہ آیا ہے آگے بھی. ٹھیک ہے. والزاجراتی، الف تا، والتالیاتی. تو مونس کا صیغہ جو ملائکہ کے لیے ورڈ کیا آتا ہے؟ ملائکتو، تا آتا ہے، بولتا. اور یہ گولتا ہم کیا بولتے ہیں؟ پہچان کیا ہوتی ہے؟ کہ گولتا جنرلی مونس کی علامت ہوتی ہے، جس کے آخر میں جو ورڈ کے آخر میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ فیمینائن، تو یہ ایک طور پہ لفظی رعایت ہے، مطلب ایک لفظ کو دیکھ کر گولتا ہے، اس لیے مونس ہے. تو یہ مونس دکھ رہا ہے، ورنہ ملائکہ جو ہے، فرشتے، نہ مونس ہے نہ مذکر. ٹھیک ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ہمیں یہ نہیں بتایا ہے، وہ اس تقسیم سے بالا تر ہے، ملائکہ ملائکہ ہی ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو نہیں بتایا ہے کہ وہ کیا ہے، مؤنث ہے یا مذکر ہے. رائٹ. تو یہ صرف لفظ کی رعایت، مطلب کیا ہے کہ یہ لفظ دکھ رہا ہے بولتا سے، اس لیے پھر یہ
अलिफ का आया, ठीक है। फिर आगे अल्लाह ताला कह रहे हैं फज़्ज़ाजिराती ज़ज्रा, यानी डांटने वालियों की, ठीक है। अब यहाँ पे मैं वालों की ही करूंगी, ठीक है, ठीक है, जमा का सिवा है। तो डांटने वालों की यानी डांटते हैं, झिड़कते हैं, जजरा जिस तरह से डांटा जाता है, ठीक है। जजर किसको कहते हैं? जे जीम रा, जजर। जजर कहते हैं किसी को किसी बात के लिए रोक लेना, मतलब किसी को रोकना, और वो रोकने में भी बारुआब रोकना, यानी एक रौब के साथ, एक डर के साथ, एक खौफ के साथ उसको जोरदार आवाज के साथ रोकने के लिए आता है। और जजर के माने हाँकने के भी आते हैं। हाँकना क्या होता है? चलाना, ओके। डांटना, ये भी माने आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? फिर झिड़क कर डांटने वालों की कसम, जिस तरह से झिड़का जाता है या डांटा जाता है। हाँ? फरिश्ते, ये कौन? फरिश्तों के लिए ही आया है ना। अब फरिश्ते किसको हाँकते हैं, किसको चलाते हैं, किसको डांटते हैं? देखिए, फरिश्तों के बेशुमार काम है, बहुत सारे काम करते हैं ना। उनकी तफसील तो अल्लाह ताला खुद जानता है, कितने उनको काम अल्लाह ताला ने दिए हैं, राइट। जो हमें पता है उनमें से क्या है कि वो बादलों को भी हाँकते हैं, बादलों को चलाते हैं, राइट, अल्लाह ताला के हुक्म से। तो बादलों को जब चलाते हैं उस वक्त वो क्या करते हैं? उन बादलों को डिसिप्लिन में रखने के लिए, कहाँ पे कौन सा बादल से कहाँ पर किस जगह बारिश होना है, ठीक है, बेतरतीब नहीं होना है, एक डिसिप्लिन में रखने के लिए वो डांट से भी काम लेते हैं फरिश्ते। यानी जहां उनको रोकना होता है तो वो वहां पर उनको रोक लेते हैं, जहां पर चलाना होता है, हाँकना होता है, उनको भगाना होता है, तो वहां पे उससे भी काम लेते हैं, राइट। तो क्या कहा जा रहा है कि डांटने वालों की कसम खाई जा रही है, कसम है डांटने वालों की, डांटना जिस तरह से वो डांटते हैं, तो यानी फरिश्ते ये भी काम करते हैं, ठीक है। तो वो डांटते हैं, रोकते हैं, उनको एक तरह से डिसिप्लिन में लाने के लिए इस तरह से भी काम लेते हैं। आपने कभी देखा होगा ना, घोड़े को चलाने वाले को वो किस तरह से करता है, किस तरह से घोड़े को चलाता है वो? हाँ? जो घोड़े का ड्राइवर होता है ना, वो क्या करता है? जब उसको घोड़े को भगाना होता है तो उसको डांटता है ना, है? और जब उसको रोकना होता है तो क्या करता है? उसको खींचता है, रोक भी लेता है। तो इसी तरह जब फरिश्ते अपने काम को करते हैं तो उसमें उन्हें जहाँ शिद्दत की जरूरत होती है तो वो शिद्दत से काम लेते हैं, ठीक है, डांटते भी हैं। जहाँ चलाना होता है तो वो चलाते हैं, जहाँ उनको रोकना होता है तो वो रोक भी लेते हैं, ठीक है। और आपने ये भी पढ़ा है ना कि और कहाँ पे डांटते हैं फरिश्ते? फरिश्ते जब मुजरिमों की जान निकालते हैं ना, हुँ, तब भी डांट डपट से काम लेते हैं, राइट। जैसे हम अ, इसका कुरान में भी जिक्र पढ़ते हैं, राइट। जैसे सूरह अनाम में आता है, और काश, हाँ, तू देखे जब जालिम लोग मौत की सख्तियों में होते हैं और फरिश्ते अपने हाथ फैलाए हुए होते हैं, यानी फरिश्ते आए हैं रूह कब्ज करने के लिए, किसकी? जालिमों की, ठीक है। स्क्रीन नहीं आ रहा है क्या? स्क्रीन नहीं आ रहा, मैं फिर से शेयर करती हूँ। जैसे अल्लाह ताला सूरह अनाम में फरमाते हैं, और काश तू देखे जब जालिम लोग मौत की सख्तियों में होते हैं, यानी जालिमों की जब रूह कब्ज होती है, मौत की सख्तियों का जब उनका आलम होता है, और फरिश्ते अपने हाथ फैलाए हुए होते हैं, यानी रूह कब्ज करने के लिए, और क्या कहते हैं? निकाल लो अपनी जानें, आज तुम्हें जिल्लत का अजाब दिया जाएगा, उसके बदले जो तुम अल्लाह पर नाहक बातें कहते थे और तुम उसकी आयतों से तकब्बुर करते थे, ठीक है, मानते नहीं थे अल्लाह ताला की आयत को, क्या करते थे? तकब्बुर करते थे, right? और एक जगह आता है सूरह अनफाल में,
اور کاش تو دیکھے جب فرشتے ان لوگوں کی جان قبض کرتے ہیں جنہوں نے کفر کیا، ان کے چہروں اور پشتوں یعنی ان کی پیٹھوں پر مارتے ہیں اور جلنے کا عذاب چکھو. اور کیا کہتے ہیں؟ جلنے کا عذاب چکھو، ذوقوا عذاب الحریق. تو کیا کہا جا رہا ہے یہاں بھی فرشتے جو ہے یہ ڈانٹ ڈپٹ سے بھی کام لیتے ہیں. تو ایک تو ڈانٹنا کس لیے ہے کہ یہ بادلوں کو چلانے کے لیے بھی، ان کو ڈسپلین میں لانے کے لیے بھی ڈانٹتے ہیں، ٹھیک ہے، روکتے ہیں، چلاتے ہیں. اور دوسرا کیا معنی ہے اس کے کہ مجرموں کے بھی جب جان نکالنے کے لیے آتے ہیں فرشتے تو اس وقت بھی وہ ان مجرموں کو، ان ظالموں کو کیا کرتے ہیں؟ ان کو مارتے بھی ہیں، ان کو برا بھلا کہتے بھی ہیں جب ان کی جان نکالتے ہیں. اسی طرح دیکھیے منکر نکیر وہ بھی خبر میں حساب کتاب کے لیے آئیں گے تو وہ بھی کیا کریں گے؟ مجرموں کو ڈانٹیں گے. تو لیکن اس کے برعکس اہل ایمان کا کیا حال ہے؟ مومنوں کا، مسلمانوں کا، ان کا کیا ہے؟ جو اللہ کے اطاعت گزار ہوتے ہیں ان کے ساتھ محبت کا معاملہ ہوتا ہے. فرشتے آ کے ان کو سلام کہتے ہیں، ان کے لیے خوشخبری بھی لاتے ہیں، جنت کا کفن لاتے ہیں، ان کے مددگار بھی رہتے ہیں. جیسے سورہ فصلت میں ہم پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فصلت میں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ثم پھر صرف کہنے دیا، پھر کیا کیے؟ ثم استقاموا، پھر استقامت اختیار کی یعنی اس پہ جمے رہے. تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہوتا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکۃ، نازل ہوتے ہیں ان پر الملائکہ، فرشتے. ٹھیک ہے، اور کیا کہتے ہیں فرشتے نازل ہو کے؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ نہ تم ڈرو، خوف کرو، ولا تحزنوا، اور نہ تم حزن کرو، غم کرو. اور خوشخبری بھی دیتے ہیں وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور بشارت ہے، خوشخبری ہے جنت کی، وہ جو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، وعدے میں دیا جاتا ہے. تو کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ قسم کھا رہے ہیں فرشتوں کی. اور کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ فرشتے ایسے بھی ہیں جو ڈانٹ سے بھی کام لیتے ہیں. ڈانٹنے والوں کی قسم، زجرن، ڈانٹنا، سخت ڈانٹنا. پھر اور کیا کرتے ہیں؟ فالتالیاتی ذکرا، فالتالیاتی، پھر قسم ہے تالیاتی، تلاوت سے ہے، تلا یتلو تلون، تلاوتن. تلاوت کس کو کہتے ہیں؟ تلاوت کہتے ہیں پیچھے بھی آنا، فالو کرنا، پیچھے پیچھے جانا. اور تلاوت کے بھی معنی میں آتا ہے. تلاوت کرنا یعنی پڑھنا، ایسا پڑھنا جو سمجھ میں بھی آئے. اور تلاوت کا ورڈ صرف آسمانی کتابوں کے لیے آتا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں حدیث کی تلاوت کرتی ہوں یا میں اردو کی کتاب کی تلاوت کر رہی ہوں. نہیں، تلاوت کس کی ہوتی ہے؟ صرف آسمان سے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں ان کے لیے ہی یہ ورڈ آتا ہے تلاوت، مطلب پڑھنے کے لیے. اور تلاوت میں ہمیشہ یاد رکھیے، تلاوت میں یہ ہوتا ہے کہ جو پڑھ رہے ہیں نا وہ سمجھ میں بھی آئے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے بس وہ تلاوت کرتے ہیں، تلاوت کرنے والوں کی قسم، ذکرا، کس کی تلاوت کرتے ہیں؟ ذکر کی، یعنی قرآن کی تلاوت کرنے والوں کی، ذکر کی تلاوت کرنے والوں کی قسم، یہ کہا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اچھا یہاں پہ نا یہ جو میں کہہ رہی ہوں مؤنث کا صیغہ آیا ہے، یہ فرشتوں کے لیے آیا ہے. ٹھیک ہے، الف تا الف تا. اب یہ میجورٹی جو ہے، جو اکثریت ہے، وہ کیا کہتی ہے کہ یہ جو ہے یہ تین جو آیتیں آئی ہیں اسٹارٹنگ کی، یہ فرشتوں کے لیے آئی ہے، فرشتے سے مراد. لیکن بعض مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ ان سے مراد علماء ہے، یعنی آسمانی کتاب نہیں، تلاوت صرف اور صرف آسمانی کتاب کی جاتی ہے. تلاوت کے معنی ہوتے ہیں پیچھے پیچھے جانا، کسی کو فالو کرنا. کیونکہ ہم جب تلاوت کرتے ہیں تو ہم آگے کی آیت جب پڑھتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ہم فالو کرتے ہیں، پھر اس کے آگے فالو کرتے ہیں، ایسا ایک دوسرے کو پیچھے پیچھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، مائک بند کر لیجیے. کس کا مائک کھلا ہے؟ مائک بند کر لیجیے. تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے
मैं ये बता रही थी ये जो यहाँ पे वस्साफाती, फज़्ज़ाजिराती, फ़त्तालियाती, इससे एक माने क्या लिए गए हैं? इससे एक माने ये लिए गए हैं कि इससे फरिश्ते मुराद हैं, यानी फरिश्तों की कसम खाई जाए। लेकिन बाज़ मुफस्सिरीन जो हैं, जो तफसीर करने वाले हैं, वो उन्होंने ये भी कहा है कि इससे मुराद उलमा भी है। हुँ? क्योंकि उलमा जो होते हैं, उलमा कौन होते हैं? आलिम की जमा उलमा, ठीक है? आलिम कौन होता है? आलिम सिर्फ़ इल्म रखने वाला नहीं होता है, आलिम अहले अमल भी होते हैं, अमल करने वाले भी होते हैं, ठीक है? तो जो उलमा होते हैं, वो अपने फ़रीज़े की अदायगी के लिए हुँ, उन्हें इन्हीं सिफ़ात से काम लेना पड़ता है। मसलन इल्म सीखने के लिए, हाँ, इबादत करने के लिए, हाँ, वो क्या करते हैं? सफ़े बनाते हैं, राइट? वस्साफ़ाती सफ़्फ़ा। फिर क्या करते हैं? फ़ज़्ज़ाजिराती ज़जरन। फिर उलमा डिसिप्लिन में लाने के लिए, डिसिप्लिन में लोगों को लाने के लिए, तरतीब में लाने के लिए, वो क्या करते हैं? डाँट से भी काम लेते हैं, हाँ, स्ट्रिक्ट भी होते हैं। और फिर फ़त्तालियाती ज़िक्र, और इसी तरह कुरान का भी वो ज़िक्र करते हैं, पढ़ते हैं, पढ़कर सुनाते हैं, समझाते हैं, सीखते हैं, सिखाते हैं, ठीक है? तो दूसरा माने इससे क्या लिया गया है? उलमा भी लिया गया है। ये मुफस्सिरीन की राय है। और इसका एक और माने ये भी लिया गया है, बाज़ मुफस्सिरीन ने ये भी कहा है कि ये जो शुरू में आया है, अलिफ ता ये वस्साफ़ाती फ़ज़्ज़ाजिराती फ़त्तालियाती, इससे मुराद मुजाहिदीन फ़ी सबीलिल्लाह भी है। मुजाहिदीन कौन होते हैं? जो लड़ते हैं, फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में, ठीक है? तो जो अल्लाह की राह में जंग करते हैं, उनके अंदर भी ये सिफ़ात होती हैं। कैसे होती हैं? वस्साफ़ाती सफ़ा, वो क्या करते हैं? जब अल्लाह के रास्ते में निकलते हैं तो सफ़े बनाकर निकलते हैं, हाँ? पहले तो घोड़े वगैरह पर जाते थे, राइट? तो किस तरह से वो एक लाइन की तरतीब के साथ जाते हैं, राइट? और फिर वो घोड़ों को तेज़ भगाने के लिए क्या करते हैं? फ़ज़्ज़ाजिराती ज़ज्र, डाँट से भी काम लेते हैं, हाँ? और फिर फ़त्तालियाती ज़िक्रन, और ज़िक्र करते हैं, तिलावत करते हैं ज़िक्र का, नसीहत का, हाँ? कुरान का। तो जब मैदान जंग में ऐन वहाँ पे होते हैं ना, तो उस वक़्त भी वो अल्लाह को याद करते रहते हैं, राइट? तो यहाँ पे ये जो माने हैं, ये अलग-अलग तफ़ासिर में ये भी लिए गए हैं, ठीक है? लेकिन जो अक्सरियत है, जो मेजॉरिटी है, जिस पर तमाम लोगों का इज्मा है या सब लोग मानते हैं, इससे मुराद फरिश्ते लिए गए हैं, ठीक है? लेकिन बाकी 2 माने लेने में भी कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है? तो ये 3 बातें कसम खा के कही जा रही हैं, और क्या किस बात पर कसम खाई जा रही है? इन्ना इलाहकुम लवाहिद, बेशक तुम्हारा इलाह ज़रूर यकीनन एक है। ये बात की कसम खाई जा रही है, ठीक है? मतलब वो बात क्या है? यकीनन, यकीनन तुम्हारा इलाह सिर्फ़ और सिर्फ़ एक है। मतलब क्या है? शिर्क मत करो। दूसरों को जो तुमने इलाह बनाया है, इलाह किसको कहते हैं? इलाह कहते हैं ताज़ीम के लिए मोहब्बत के साथ किसी की इबादत करना, किसी के स्लेव बन जाना, किसी के गुलाम बन जाना, ठीक है? इसको कहते हैं इलाह। तो तुम्हारा इलाह जिससे तुम मोहब्बत करना चाहिए तुमको, ठीक है? जिस जिसकी तुमको ताज़ीम करना चाहिए, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक है। और इसकी कौन गवाही देते हैं? वो फरिश्ते जो अल्लाह के इताअत गुज़ार हैं, ताबेदार हैं, फरमाबरदार हैं। देखिए, अहले अरब चूँकि फरिश्तों को नौज़ुबिल्लाह अल्लाह की बेटियाँ करार देते थे। हुँ? अल्लाह के साथ शिर्क करते थे ना, इस तरह से भी। तो फरिश्तों की ही कसम खा के अल्लाह ताला कह रहे हैं, फरिश्तों को ही गवाह, उनको विटनेस बनाकर अल्लाह ताला उनके इस अकीदे की एक तरह से तरदीद कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि फरिश्ते तुम्हारे इलाह नहीं हैं। वो तो खुद अल्लाह के सामने सफ़े बनाकर खड़े रहते हैं। वो खुद अल्लाह के हुक्म नाफ़िज़ करने के लिए एक तरह से डिसिप्लिन से काम लेते हैं। वो खुद अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, राइट? अगर उलमा लिया जाए तो उनका भी पढ़ाना क्या है? पढ़ना-पढ़ाना उनका भी यही है, इन्ना इलाहकुम लवाहिद, बेशक तुम्हारा इलाह ज़रूर एक है, राइट? तो क्या कहा जा रहा है कि शिर्क मत करो, ठीक है? ये जितने भी तुमने बुत बनाए हैं, जितने भी 360 रखे हैं, ये तुम्हारे इलाह नहीं है। इलाह कौन है?
الہ صرف اور صرف ایک ہے، اللہ ہی سب کائنات کا مالک ہے، سب کا بنانے والا خالق ہے. اور کیا ہے؟ رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق، اور رب ہے آسمانوں اور زمین کا، اور وما اور جو بینہما ان دونوں کے درمیان، یعنی آسمان اور زمین کے درمیان جو ہے ان کا بھی رب ہے، اور وہ رب المشارق، اور مشرقوں کا بھی رب ہے. بہت سارے مشارق، مشرقوں کا، مشرق کی جمع مشارق، ان کا بھی رب ہے. ٹھیک ہے، سب کچھ آ گیا نا اس میں. رب السماواتی والارض وما بینہما، اس کے باہر کیا ہے؟ سب اندر آ گئے، آسمان، زمین اور سارے مشارق. سب کے سب مشارق کیوں کہا گیا یہاں پہ؟ دیکھیے مشارق جو ہے نا، ایسٹ، اوکے، مشرق. اب جیسے میرا جو مشرق ہے، اگر آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، سامنے بیٹھ کے اگر آپ سن رہے ہیں، right؟ اگر ہماری آف لائن کلاس ہوتی تو وہ کیسے ہوتا؟ میں بولتی، آپ سامنے بیٹھ کے سنتے، ٹھیک ہے. تو میرا جو مشرق ہے وہ آپ کا کیا ہو جاتا؟ مغرب. right؟ میرا مشرق آپ کا مغرب ہوتا، میرا ایسٹ آپ کا ویسٹ ہو جاتا، رائٹ. تو ہر ایک مشرق وہ دوسرے کا مغرب بھی ہے. یہاں پہ مغارب کا ذکر نہیں ہے، لیکن مغرب بھی اس میں آ گیا. ٹھیک ہے، اب سورج کہاں سے نکلتا ہے؟ مشرق سے، ایسٹ سے نکلتا ہے نا. اب سورج ایسٹ سے نکل رہا ہے، ٹھیک ہے، مشرق سے نکل رہا ہے، تو وہ دوسرے کے لیے کیا ہو گیا؟ مغرب، رائٹ. دیکھیے سورج کہاں پر غروب ہوتا ہے؟ ویسٹ میں. اب یہاں پر سورج غروب ہو رہا ہے، رائٹ. ابھی تو ویسے طلوع ہو رہا ہے، رائٹ. یہاں سے یہاں پر طلوع ہو رہا ہے، تو امریکہ میں کیا ہو گیا؟ غروب ہو گیا، رائٹ. تو وہاں پہ کیا ہو گیا؟ اب یہاں پہ تو مشرق ہے، یہاں ایسٹ ہے، لیکن ان کا کیا ہو گیا؟ ان کا ویسٹ ہو گیا، رائٹ. اور سال کے ہر دن میں سورج جو ہے وہ الگ زاویے سے نکلتا ہے، ایک الگ اینگل سے نکلتا ہے. مطلب وہ ہر دن اپنی جگہ بدلتا، تھوڑا سا وہ جگہ بدلتا ہے، مائنوٹ، ایک دم انسگنیفیکنٹ، بہت ایک غیر محسوس طریقے سے. ہر دن سورج الگ اینگل سے، الگ زاویے سے نکلتا ہے، بدلتے رہتا ہے. تھوڑی سی جگہ وہ الگ، ایک طرح سے اس جگہ نہیں رہتی، دوسری جگہ سے وہ نکلتا ہے. ٹھیک ہے، تو 365 ڈیز اس کا پھر مشرق کیا ہو گیا؟ چینج ہو گیا، الگ ہے نا، پھر ایک جگہ سے نہیں نکلا ہے. اور پھر صرف سورج ہی نہیں، کیا کیا نکلتا ہے کائنات میں؟ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری چیزیں چاند بھی نکلتا ہے. جہاں سورج غروب ہوتا ہے وہاں سے چاند نکلتا ہے، رائٹ. تو وہ اس کا مشرق ہو گیا پھر، رائٹ. اب سورج غروب ہو رہا ہے تو ویسٹ ہے، لیکن وہاں سے چاند نکل رہا ہے تو پھر وہ اس کا مشرق ہو گیا، رائٹ. اب آپ دیکھیے ایک کا مشرق ادھر ہے، دوسرے کا ادھر. پھر ستارے بھی نکلتے ہیں، سٹارز بھی، سیارے بھی ہیں، پلانٹس بھی ہیں دوسرے. کیا کیا نکلتے ہیں، کیا کیا غروب ہوتے ہیں، معلوم نہیں ہم کو، جن کو ہم نہیں جانتے ہیں. تو پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، وہ اس کا الہ ہے. رب میں 3 چیزیں ہمیشہ یاد رکھیے. رب میں خالق، پیدا کرنے والا، مالک، اونر، ٹھیک ہے، مالک ہے، اور مدبر، تدبیر کرنے والا، پلاننگ کرنے والا. اللہ تعالیٰ نے آسمان، زمین، اس کے اندر جو کچھ بھی بنایا ہے اس کو بنا کے چھوڑ نہیں دیا، آٹومیٹک نہیں چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی تدبیر بھی کرتا ہے، پلاننگ بھی کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق، رب ہے آسمانوں اور زمین کا، اور جو کچھ بھی ان دونوں کے درمیان ہے، اور تمام مشارق کا، سب کچھ. تو مشارق میں سب کچھ آ گیا، ٹھیک ہے، کیونکہ ایک کا مشرق دوسرے کا مغرب بھی ہوتا ہے. تو تمام، یعنی ایک طرح سے پوری کائنات کو انکمپاس، پورا ایک طرح سے گھیر لیا گیا. ٹھیک ہے، تو سب کا مالک کون ہے؟ وہ اللہ ہے، رائٹ. یعنی رب ہے تمہارا الہ، ان الہکم لواحد. انشاءاللہ دیکھیے ہم اس کے آگے کا کل دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد.
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم أنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر.